अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सूरह बकरा का जो रुकू हम पढ़ रहे हैं, इसमें बनी इसराइल वालों को ईमान और अमल सालेह की दावत दी गई है। इब्तदाई 3 आयात जो हम पढ़ चुके हैं, उनमें ईमान की दावत थी। उन्हें ये कहा गया था कि अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपने ईमान को दुरुस्त करो और लोगों के ईमान की राह में रुकावट न बनो, हक़ और बातिल को गड़बड़ न करो, हक़ को छुपाओ नहीं। और अब बकिया 4 आयात में उन्हें आमाल सालिहा की दावत दी जा रही है, क्योंकि इंसान से ये दोनों चीज़ें मतलूब हैं, ईमान और अमल सालिह। ये नहीं है कि बस सिर्फ ईमान ले आया और आमाल की तरफ उसे तवज्जो ही ना हो। कुरान बार बार ईमान और आमाल सालिहा की बात करता है। और आपको याद होगा कि सूरह असर में अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में ये बताया कि सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, सवाए उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और उन्होंने आमाल सालिहा किए। तो इंसान से दोनों चीज़ों की चूँकि ज़रूरत है, इंसान से दोनों चीज़ों का मुतालबा है, दोनों चीज़ें इंसान से मतलूब हैं कि वो ईमान, अपने अकायद भी ठीक करे और अपने आमाल को भी ठीक करे। अब आमाल में चूँकि सबसे अहम तरीन इबादत, सबसे अहम तरीन अमल वो नमाज है, तो सबसे पहले नमाज को ज़िक्र किया गया और उसके बाद ज़कात को ज़िक्र किया गया है। आज की इस आयत करीमा में आप देखें, अल्लाह ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात, और कायम करो नमाज, व आतुज़्ज़का, और अदा करो ज़कात, वरकऊ, और रकू करो रकू करने वालों के साथ। 2 चीज़ों को यहाँ ज़िक्र किया गया है, नमाज कायम करने को और ज़कात अदा करने को। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि नमाज बदनी इबादत है और बदनी इबादत में अहम तरीन इबादत है। गोया नमाज का ज़िक्र करके सारी बदनी इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई गई इंसान की, और ज़कात माली इबादत में अहम तरीन इबादत है, तो माली इबादत में से अहम तरीन इबादत का ज़िक्र करके सारी माली इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई गई। गोया इंसान से ये कहा जा रहा है कि अपनी जान और अपना माल सब कुछ अल्लाह की फर्माबरदारी में, अल्लाह की राह में लगा दो। फरमाया व अक़ीमुस्सला, नमाज को कायम करो। आज हम सिर्फ नमाज के बारे में बात करेंगे और इंशाअल्लाह कल के सबक में ज़कात के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो। आप कुरान पाक जब पढ़ेंगे सारा, तो देखेंगे कि सिवाय 1-2 जगह के नमाज की जो ताकीद आई है वो इकामत के साथ ही आई है। लफ्ज़ इकामत को इस्तेमाल किया गया है कि नमाज कायम करो। सलात के लफ्ज़ी माना दुआ के हैं, और आप जानते हैं कि ये इस्तिलाह के तौर पे जब हम कहते हैं नमाज सलात, तो वो एक ख़ास इबादत है जिसको अदा करने का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया है। न सिर्फ बताया है बल्कि सारी ज़िंदगी उस पर अमल करके दिखाया भी है। इसीलिए आपने लोगों से यही फरमाया था कि जैसे मुझे नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हो वैसे नमाज पढ़ो। तो नमाज एक मखसूस इबादत है जिसमें क़याम होता है, रुकू होता है, सजदा होता है, कादा होता है, ये सारी चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसमें। तो उसको कायम करने का कहा गया है, अदा करने का नहीं कहा गया। मैंने अर्ज़ किया कि वो एक आध दफ़ा कुरान में नमाज पढ़ने का ज़िक्र है, वरना जहाँ भी नमाज की ताकीद आई है लफ्ज़ इकामत के साथ आई है कि नमाज कायम करो। इकामत का जो लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी माना सीधा करना
یا ثابت رکھنا کے آتے ہیں، یعنی کسی چیز کو سیدھا کر دینا، ثابت مضبوط کر دینا، مکمل کر دینا۔ اور عام تجربہ یہی ہے کہ جو دیوار سیدھی ہوتی ہے، جو پلر سیدھا ہوتا ہے، جو درخت سیدھا ہوتا ہے، وہ قائم رہتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے جو سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہر اعتبار سے پورا کیا جائے، اس کے فرائض کا بھی خیال رکھا جائے، واجبات کا بھی خیال رکھا جائے، سنن اور مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے۔ نماز یعنی تعداد میں بھی پوری ہو اور اس کے ادائیگی بھی پورے صحیح طریقے سے ہو رہی ہو، تو تب جا کے یہ کہا جائے گا کہ یہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جیسے تیسے کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی ایک پڑھی، کبھی دو پڑھی، کبھی کئی دن نہیں پڑھی، اور اگر کبھی پڑھی تو بس دوڑ لگائی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کھڑا کب ہوا تھا، رکوع میں کب گیا تھا، اور رکوع کے بعد تو کھڑے ہونا وہ تو ایسے لگتا ہے کہ لیسن جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل چیز ہے۔ بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو رکوع سے ذرا سا سر اٹھائیں گے اور وہیں سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتا۔ اس میں تو کئی ایسی صورتیں ہیں جن میں نماز سرے سے ہوگی نہیں، ایسی غلطیاں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بار بار قرآن جو تاکید کرتا ہے نماز کی، وہ لفظ اقامت کے ساتھ کرتا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اور پھر آگے یہ زکوٰۃ کو چھوڑیں تو آگے کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چونکہ یہودیوں کے ہاں جو نماز تھی، ان کے ہاں جو عبادت تھی، اس میں رکوع نہیں تھا، تو گویا ان سے کہا گیا کہ نماز تو قائم کرو، اقیم الصلاۃ سے نماز کا فرض ہونا تو ثابت ہو گیا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ویسی نماز پڑھو جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ مفسرین کہتے ہیں اقیم الصلاۃ سے نماز کا فرض ہونا پتہ لگ گیا تھا، اور اب یہ جو جملہ آیا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ تو واجب ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام اور تابعین اور فقہاء میں سے بعض، ان کی رائے یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے مرد کے لیے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی واجب ہے، اور وہ سمجھتے یہی ہیں، اور یہی وہ فرماتے ہیں کہ نماز جو جماعت چھوڑے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اور بعض صحابہ کی تو رائے یہ ہے کہ اس کی نماز سرے سے جائز ہی نہیں ہے، بغیر ہاں اس صورت کے کہ کوئی عذر ہو، ورنہ وہ کہتے ہیں جماعت کے بغیر نماز اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے، اور اسی طرح احادیث سے بھی وہ حوالہ لیتے ہیں، جیسے مثلاً ابو داؤد شریف میں حدیث آئی ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے قریب رہتا ہے اس کی نماز ہی نہیں سوائے مسجد کے، کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا تھا کہ میں گھر سے نہیں آ سکتا، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ یہ مسلم شریف میں روایت آئی ہوئی ہے، اور آپ نے ابتداءً انہیں اجازت دے دی، لیکن وہ جانے لگے تو آپ نے بلا لیا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آواز آتی ہے اذان کی تمہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں سمجھتا اس کے علاوہ کہ تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف قرطبی نے نقل کی ہے، اور وہ کہ اس میں آیا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جو آدمی اذان سنے، اذان سننے کا مطلب یہ آج کل کے اسپیکر کی اذان نہیں، بلکہ عام آدمی کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، تو جو آدمی اذان کی آواز سنے اور وہ اس کا جواب عملاً یعنی مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو وہ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے اس صورت کے کہ اسے عذر ہو۔ اب ان احادیث اور جس طرح یہ آیت اوپر آئی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس طرح کی آیات کی وجہ سے بہت سے صحابہ اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ مرد کے لیے جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تو آئی، وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو جو کھلا منافق نہیں ہوتا تھا نا، جس کا نفاق
ذرا چھپا ہوا ہوتا تھا تو اس کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ اسی طرح اور دوسرے فقہاء کرام اور صحابہ کرام یعنی جمہور امت، اکثریت امت، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں دوسری آیات اور قرآن پاک کی دوسری آیات اور احادیث کو دیکھا جائے تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی تاکیدی حکم ہے، یعنی قریب واجب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ اسے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے گا اور تنہا نماز پڑھ لے گا، جماعت میں شریک نہ ہوا، تو نماز تو ہو جائے گی مگر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس پہ عتاب ہو، اس پہ سختی ہو، اسے ڈانٹ پڑے۔ اور اگر وہ جماعت ترک کرنے کی عادت بنا لے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں فقہا کہ خصوصاً اگر ایسی صورت ہو جائے کہ مسجد میں ویرانی ہونے لگے اور لوگ گھروں میں نماز پڑھنے لگ جائیں تو یہ سب کے سب شرعاً جو ہیں یہ سزا کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے مسجد کو چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے اگرچہ اکثریت امت جو ہے وہ واجب نہیں کہتی لیکن واجب کے قریب قریب کہتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ کتنی اہم عبادت ہے۔ یہ تو موضوع بڑا طویل ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پہ مزید بات کر سکیں۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنا پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم نماز باقاعدگی سے بھی پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔